अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि अस्हाबिल अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़ अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 57 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैना यदै रहमतिही हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन फ़अंज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 57, इसका तर्जुमा देखते हैं। और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से पहले भेजता है, हवाएं खुशखबरी देने वाली, यहाँ तक कि जब भारी बादल उठा लाती हैं तो हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ हाँकते हैं, फिर उससे पानी उतारते हैं, फिर उसके साथ हर किस्म के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। देखिए, अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि अल्लाह ताला जब अपनी किसी बात को बयान करते हैं तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू अपनी बात को बताते हैं, और ये चीज़ हमने काफ़ी बार देखी है। कुरान में हमने देखा अल्लाह ताला ने मिसालों के थ्रू अपनी बात को समझाया है, और यहाँ पर भी अगर हम इस आयत को गौर से देखें तो अल्लाह ताला हमको समझा रहे हैं कि एक जो मुर्दा ज़मीन होती है, आप देखें ज़मीन क्या है, अगर हम ज़मीन की तरफ देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही उस ज़मीन के ऊपर पानी गिरता है तो क्या होता है, वो ज़मीन खुशनुमा हो जाती है और वहाँ से मेवे निकलते हैं, वहाँ से तरह तरह के फल निकलते हैं और हर चीज़ बहुत खुशनुमा हो जाती है। तो जिस तरह से एक बंजर ज़मीन, एक ख़ाली ज़मीन, अगर जिसके ऊपर बारिश का पानी बरसता है, जब उसमें से फल निकलने लगते हैं, मेवे निकलने लगते हैं, तो जो लोग इस बात का एतराज़ करते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो दोबारा कैसे ज़िंदा किए जाएंगे, तो उन्हें चाहिए कि वो ज़मीन को देखें कि किस तरह से, ज़मीन क्या होती है, कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ से किस तरह से एक हम देखते हैं एक बीज जो होता है वो फटता है, फिर उसमें से कोपल निकलती है, फिर वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, उसमें से फल निकलते हैं, कितनी बड़ी एक प्रोसेस होती है। तो अल्लाह की हर एक चीज़ एक निशानी है, लेकिन हमें गौर करने की ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या है कि हम अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह की कुदरत पर गौर नहीं करते, क्योंकि हम अपने आप में इतना बिज़ी हैं कि हम चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, हम अल्लाह की कुदरत पे कभी गौर ही नहीं करते। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखिए, इसी तरह हम मुर्दों को निकाल लाएंगे ज़मीन से ताकि तुम नसीहत अख़ज़ करो, नसीहत हासिल करो।
جو لوگ اس زمانے میں بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ جب ایک بار ہم مر گئے، مر کے چورا چورا ہو گئے، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی شروع ہوگی، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اللہ کی ہر ایک آیت سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی دعوت کا جب کام کرتے ہیں تو اپنے آس پاس ہمیں دیکھنا چاہیے ایگزامپلس کہ ہم کیا کوٹ کر سکتے ہیں اور کس ایگزامپل کے تھرو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنی بات کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے احکام کو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 58۔ اور زرخیر زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اور جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بات تو کر رہے ہیں زمین کی، بات تو کر رہے ہیں بارش کی، سبزہ کی، لیکن ایگزیکٹلی اللہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے عقیدے کی، یعنی جو ایک وہ زمین جو کچھ نہیں دیتی، ایک بنجر زمین ہے، تو اسی طرح سے انسان کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا عقیدہ درست ہے، اگر ہم دین پر چلنے والے ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، تو ہی ہماری زندگی جو ہے وہ بیٹر ہوگی۔ دیکھیں ہمارے جو اندر ہوتا ہے نا، وہی ہمارے بیہیویئر میں نظر آتا ہے، رائٹ؟ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کی پرورش کتنی اچھی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ کتنا اچھا بچہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیہیویئر سے ہم ساری چیزیں سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر سے زمین کا اگزامپل دیا، بارش کا اگزامپل دیا کہ دیکھیں بارش کے تھرو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہوتا ہے نا اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اور بارش دیکھیں، بارش اچھی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ایک حد تک بارش ہوتی ہے تو وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن اسی طرح سے بارش جو ہوتی ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے تو تباہی لے کر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر چیز کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے، سبزہ نکل آتا ہے، اسی طرح سے انسان کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ بیٹر ہوتے ہیں۔ اور جب دیکھیں جب بارش ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسے ہی وہ بادل کا ٹکڑا دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شرھا، میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اور اسی طرح جب بارش ہونے لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم صیبا ہنیٰ، اے اللہ اسے خوب برسنے والی، نفع اور مبارک بنا۔ ہمیں چاہیے کہ ان مسنون دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ 5099۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 59 جہاں سے شروع ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ لوگ ایک چیز نوٹ ڈاؤن کریں یا اس چیز پر غور کرنا ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم کو ملے گا آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 پر، ٹھیک ہے۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ان سارے رسولوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم دیکھیں گے سب کا طریقہ کار ایک ہی تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہی توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا حصہ اس رکوع کا جو ہے وہ انباء رسل پر ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور بتانا آپ کو چاہوں گی کہ دیکھیں جب نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبیوں کی سیرت،
ان کے مقام، ان کا تقوی، استقامت، یہ ساری چیزیں بتانا ہوتی ہیں کہ نبی کی ایک پرسنالٹی کیا ہے۔ لیکن جب رسول کی بات ہوتی ہے تو آبویسلی جیسا ہم بہت سارے لیکچرز میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جو ایک رسول ہوتا ہے وہ کسی خاص قوم پر مبعوث کیا جاتا ہے، کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جب وہاں پر گمراہی بہت بڑھ جاتی ہے، جہالت بہت بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول کو وہاں پر بھیجتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی رسول کا کسی قوم کے ساتھ تذکرہ ہوگا تو اس قوم کے بارے میں کہ اس قوم نے کیا کیا، اور اس قوم کا جب اس نے رسول کی بات نہیں مانی تو اس قوم کے اوپر کیا عذاب آئے، وہ اس قرآن میں بار بار ہم کو دیکھنے کو ملے گا، پڑھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم بار بار پڑھیں گے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور ہم پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کا زیادہ تر تذکرہ قرآن میں ہم کو ملتا ہے۔ تو بار بار ان چیزوں کو بتانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہسٹری تو نہیں پڑھا رہے نا ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہسٹری نہیں بتانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جتنی ہم جو واقعات پڑھتے ہیں انہیں صرف ایک قصہ نہیں سمجھنا کہ ایک بس جیسے ایک نارمل انسان ہو جس کے اندر دین، اسلام، یہ ساری چیزیں نہ ہوں، تو فار دیٹ پرسن یہ ایک قرآن جو ہوگا یہ ایک سٹوری بک ہے۔ نعوذ باللہ، میں ہمارے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے قرآن کو وہ کہیں گے کہ اوکے اس میں نوح علیہ السلام کا ہے، اس میں ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ لیکن ہم بینگ اے مسلمان، بینگ اے مومن، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان قوم کے بارے میں سمجھیں اور سمجھ کر ہم یہ غور و فکر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بھی بات بے وجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ یہاں پر ظاہر کرنے کا یا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں جس قوم نے بھی رسول کی بات نہیں مانی تو اس کے ساتھ کیا عذاب آیا۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی عدالت ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور جس نے یہ بات سن لی، جس نے رسول کی بات مان لی وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا وہ کیا ہوا؟ وہ تباہ ہو گیا، ہے نا؟ کیا ہوا؟ وہ ہلاک کر دی گئی، پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سب کی قوم کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے یہاں پر کہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو رسولوں کی بات نہیں مانتے، اب ہمارے رسول کون ہیں؟ ہم الحمدللہ سارے رسولوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہماری امت کے رسول کی بات کریں تو کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ان کی سنت کو ماننا، ان کی احادیث کو ماننا، ان کے طریقہ کار کو ماننا ہر ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو اس قوم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جو صرف ہمارے لیے رسول بن کر نہیں آئے بلکہ سارے جہان کے لیے، جتنی انسانیت ہے سب کے لیے رسول بن کر آئے۔ تو ہمارے لیے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب حدیث ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے ہم اس کا ایک حصہ مان لیتے ہیں، ایک حصہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سیم وے ہم قرآن کا ایک حصہ مان لیتے ہیں، قرآن کے ایک حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اپنے رسول کی بات کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جسے اپنے رسول کی بات کو سمجھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، لیکن ہم اپنی ہی زندگی میں مگن ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جب قوم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم کس طرح سے تباہ اور برباد ہوئی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح طوفان آیا، تو ہم اس سے
सबक लें, ठीक है। ये इबरतनाक ये जो वाक़यात हुए हैं इनसे हमको सबक हासिल करना है, ना कि हम बिल्कुल मतलब अपनी ज़िंदगी में हम बस इन्वॉल्व हैं, अपनी ज़िंदगी में हम बिज़ी हैं, ना हम कुछ देखना चाहते और ना ही हम कुछ समझना चाहते। जब हम इस कुरान को समझते हैं तो इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो रसूल आए वो नूह अलैहिस्सलाम है, ठीक है, और जो नबी थे वो आदम अलैहिस्सलाम थे, और इन दोनों के दरमियान जो फ़ासला था वो कहा जाता है कि 10 सदियों का जो एक ड्यूरेशन था इन दोनों के बीच में, ठीक है। सिलसिलतुस सहिहा की हदीस नंबर 3204 में इसका तज़किरा आपको मिलेगा। और इसमें इस हदीस में एक चीज़ और हमें पता चलती है कि जब आप सबसे ये पूछा गया कि रसूल कितने थे, तो आपने जवाब दिया कि रसूल जो हैं वो 315 हैं, ठीक है। तो देखें, रसूल बहुत सारे आए, लेकिन हमें सबके बारे में अल्लाह ताला ने नहीं हमको उनके बारे में बताया। रीज़न क्या है? क्योंकि जब इन रसूलों के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया तो उसका रीज़न ये था कि अरब के जो लोग थे, क्योंकि ये जो कुरान है ये अरबिक लैंग्वेज में हुआ, वहीं पे अल्लाह ताला ने नाजिल किया, तो वहाँ के जो लोग थे ना वो इन रसूलों को बहुत अच्छे से जानते थे, उनके वाक़यात, उनके क़िस्से सुने हुए थे। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं को मेंशन किया कुरान में बार बार ताकि लोग समझ सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो लोग सफ़र करते थे तो रास्ते में इस तरह की बस्तियां गुजरती थीं जिनके ऊपर अजाब ऑलरेडी उन्होंने देखा हुआ था। तो अल्लाह ताला उनके थ्रू ये बताते थे कि देखो, जब तुम उन बस्तियों से गुजरते हो तुम देखते हो कि लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के साथ क्या हुआ, जो हम डेड सी हम जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इनके वाक़यात इन लोगों ने सुने हुए थे, सुन रखे थे। इसीलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रसूलों के बारे में तज़किरा किया तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। जो अरब्स थे उनके लिए ये नई चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जानते थे। अब बात ये कि 315 रसूल, इस तरह से एक हदीस है, एक ज़ईफ़ हदीस है जो मैंने मेंशन नहीं की, जिसमें कमो बेश 1.25 लाख जो अम्बिया हैं, नबी की जमा होती है अम्बिया, ठीक है, कमो बेश 1.25 लाख अम्बिया हैं जो दुनिया में आए, ठीक है। तो हर नबी जो होता है वो रसूल नहीं होता, ठीक है। हर नबी को रिसालत नहीं मिलती, रसूल का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन जो रसूल है वो उसको नबूवत तो ज़रूर मिलती है। तो 1.25 लाख नबियों में से 315 हैं जो रसूल इस दुनिया में जिनको रिसालत मिली, ठीक है। और रसूल जो होता है किसी ख़ास कौम की तरफ उसको मबऊस किया जाता है, उसको भेजा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो तज़किरा है वो किसका है? नूह अलैहिस्सलाम का, ठीक है। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो जब दुनिया में आए उस वक्त वहाँ के जो लोग थे, उनकी जो कौम थी, उन लोगों ने क्या किया था, वो लोग शिर्क में मुलव्विज़ हो गए थे। उन्होंने मुजस्समों को बनाया और उनकी पूजा करना शुरू कर दी। और जब क्या होता था कि वहाँ के जब जो लोग थे, जो नेक लोग थे, जब वो फौत हो जाते थे, अब देखें किस तरह से बुत परस्ती शुरू हुई कि जब नेक लोग फौत हो जाते तो शैतान ने क्या कहा कि उनके दिल में ये ख़याल डाल दिया कि देखो, जहाँ भी तुम्हारे बुज़ुर्ग बैठा करते थे, तुम्हें उनकी याद आती है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, उनके मुजस्समे तराश कर लो, उनकी बुत बना लो, उनकी मूर्तियाँ बना लो, और जहाँ वो बैठते थे वहाँ उनको रखो ताकि तुम उनका नाम ले सको, उनकी अक़ीदत बाक़ी रहे तुम्हारे दिल के अंदर। तो लोगों ने इस चीज़ में कोई गलती नहीं समझी, कुछ गलत काम नहीं समझा, उन्होंने उसके मुजस्समे तैयार कर लिए। और फिर क्या सोचा उन्होंने कि ये नेक लोग थे, अगर हम इनके वसीले से अगर हम मांगेंगे तो क्या होगा, हमें अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल होगी, ठीक है। और इसी तरीक़े से ये जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ने लगी। इसी तरह से ये जो चीज़ें थी, ये जो बुत परस्ती थी, ये आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि ये जो बुत हैं ये एक सिफारिश का ज़रिया, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अल्लाह ताला से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और अगर हम आज देखते हैं तो हम भले ही मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में वसीले बना के रखे हुए हैं।
ہم نے بھی اپنی زندگی میں وسیلے بنا رکھے ہیں جن کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تک ہماری بات پہنچ جائے، جبکہ ہماری بات ہم اللہ تک ڈائریکٹلی پہنچا سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہم وہ بات پہنچائیں۔ اور اب ہم دیکھیں کہ جب یہ لوگ ان لوگوں کا جب انہوں نے مجسمہ بنایا اور ان لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی، اور جب یہ شرک جو تھا وہ عام ہو چکا، تو ان کا عقیدہ جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ یہی ہے جن کی ہم کو عبادت کرنا ہے، اور یہی ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی 4920 میں بھی ہمیں یہ حدیث مل جائے گی۔ تو نوح علیہ السلام نے، ہم جانتے ہیں کہ 950 سال تک اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، دعوت کا کام کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب بہت زیادہ دعوت دینے کا کام ہو گیا، اور بہت زیادہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں نے ان کو جب پریشان کیا، لوگوں نے جب ان کی بات نہیں کی، انہوں نے ان کو دن اور رات انفرادی اور اجتماعی طور پر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ جو قوم تھی شرک اور برائی میں بڑھتی ہی چلی گئی، ان کے جرائم ختم ہی نہیں ہوئے، تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عبرتناک عذاب دیں، میں تو بہت زیادہ ان سے پریشان ہو چکا ہوں، میں ان کے مقابلے میں بالکل بے بس اور مغلوب ہو چکا ہوں، اور آپ میری مدد فرمائیں۔ یہ سب ہم قرآن میں آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، سورہ قمر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، سورہ عنکبوت میں ہم پڑھیں گے۔ یہ ریفرنسز میں شیئر نہیں کروں گی آپ کو، لیکن جہاں ضرورت پڑے گی میں آپ کو کچھ بتاتے بھی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ درخواست کی کہ میرے رب، اب زمین پہ کافروں کا ایک شخص بھی نہیں بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے جو بھی پیدا ہوگا وہ برا اور کافر پیدا ہوگا۔ سورہ نوح میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کیا ہوا کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے سامنے ایک ایسی کشتی بنائیں۔ اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، ان کا مذاق اڑایا کہ آپ ایک کشتی بنا رہے ہیں اور اتنے پہاڑ پر ایک کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کون سا طوفان آئے گا، کون سا پانی یہاں پر آئے گا۔ اور سورہ ہود میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ کشتی جب بن گئی، تیار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایسا عذاب نازل فرمایا، جس کے بارے میں ہم سورہ قمر میں پڑھیں گے، سورہ مومنین میں پڑھیں گے، کہ آسمان کے دروازے جو تھے وہ جیسے کہ کھل گئے، زمین سے چشمے پھوٹ نکلے، اور جو تنور تھا وہ پھٹ پڑا، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن مسلسل دن اور رات بے انتہا بارش ہوئی، اور چشمے جگہ جگہ سے پھوٹ پڑے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ سب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آغاز میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں، اور اپنے ساتھ ہر جاندار کا جوڑا، ہر مادہ اور نر کا جوڑا اپنے ساتھ سوار کر لیں، اور کسی کافر کو، کسی مشرک کو کشتی میں سوار نہ ہونے دیا جائے۔ سورہ ہود میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ جتنے بھی مومن لوگ تھے اللہ کے حکم سے، وہ سب جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور باقی سارے لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا کنعان نام کا، وہ بھی اس میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، تو حضرت علیہ السلام نے کہا، کیونکہ وہ ایک باپ بھی تو تھے نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کی اور کہا کہ یا اللہ، میرا بیٹا اس میں ڈوب رہا ہے، اور یہ میرے اہل میں سے ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے اہل کو بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نوح تیرا بیٹا صالح نہیں تھا، اور اسی وجہ سے وہ تیرے اہل میں بھی شمار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مجھ سے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کرنا، ورنہ تم جاہلوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو اس پر نوح علیہ السلام ڈر گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے معافی کی طلب کی، اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کی جائے، نہیں تو میں تو خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم سورہ ہود میں پڑھیں گے آگے چل کر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سلامت اور محفوظ رہے، اور باقی جو قوم تھی وہ جو اس طوفان تھا اس کے اندر غرق ہو گئی، ٹھیک ہے۔
اور اب جو لوگ بچے تھے وہ جو تھے اللہ کو ماننے والے تھے جو لوگ تھے، اور اب دوبارہ سے جو دنیا تھی وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے جو دنیا تھی ایک اچھے طریقے پر دوبارہ سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے، تو ہم آیت دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے. ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. آیت نمبر 60. آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی تم میں ہی سے ایک فرد کے ذریعے سے آئی، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم گناہوں سے بچ جاؤ؟ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو کچھ اس کے ساتھی تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. تو یہ آیت نمبر 64 تک ہم نے تذکرہ پڑھا، اور ڈیٹیل الحمدللہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 65 سے لے کے آیت نمبر 72 تک ہم ہود علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے. تو ہود علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ عاد قبیلے سے تھا، اور کچھ یمن کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان، اس کے آس پاس یہ جو قوم تھی وہاں تھی. اور یہ جو لوگ تھے، جو قوم عاد تھی، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ بڑے ہی جسمانی اعتبار سے دراز قامت تھے، کڑیل جوان، قوی ہیکل تھے، کافی ان کے جو مطلب کہتے ہیں نا کافی دراز قامت کے لوگ تھے، اور پہاڑ تراشنا، محلات بنانا، تعمیر کرنا، اور یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے. ان کا کوئی دنیا میں ان کا ثانی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کی جو زمین تھی وہ نہایت ہی سرسبز تھی، اور ہر قسم کے باغات سے وہ آراستہ تھے. قرآن میں ان کو احقاف والے کہا جاتا ہے. احقاف ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہود علیہ السلام بہترین صورت اور سیرت کے حامل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قوم نوح کے بعد زمین پر اقتدار اور اختیار بخشا تھا، اور ان کے جیسا وہ جو قوم تھی، ان کے جیسا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. وہ اتنی خوشحال قوم، اتنی زیادہ مطلب قداور، اتنی زیادہ ان کی جو ترقی یافتہ قوم تھی وہ. ٹھیک ہے، اور لیکن وہی بات تھی کہ سب ہونے کے باوجود وہاں پہ پھر سے جو تھا وہ شرک جو تھا وہ شروع ہو گیا. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا. بیچ میں کیا معاملات ہوئے اس کا کوئی ڈسکشن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ اس طرح سے آگے بڑھتے گئے، کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں اس طرح سے زندگی میں جو کسی کو بھی ایسا سکون سے، تو ایسا نہیں ہے نا کہ شرک پوری طرح سے ختم ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، نہیں، ہر ایک قوم میں یہ برائیاں پھیلتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، اور پھر اسی وجہ سے وہاں پہ جو رسول ہیں وہ آتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے. تو ابھی قوم عاد کا بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے بھی جو شرک کرنا تھا وہ شروع کیا، انہوں نے بھی معبود تراشے اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو تھے یہ آخرت کو جھٹلانے والے تھے، یہ لوگ دنیا پر اترانے والے تھے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، دنیا میں ہی اتنے ملوث تھے، اتنے بزی تھے کہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے.
اچھا، اس کو پڑھتے ہوئے اگر ہم آج کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آخرت کے بارے میں کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنا انٹروسپیکشن کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی قرآن پڑھا کریں تب اپنے بارے میں اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ یہ قوم تو غرق ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری قوم آج کہاں جا رہی ہے، ہم کتنا آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، تفسیر ہم جو کرتے ہیں، اس کو صرف پڑھ کے سن کے اور چلے نہیں جانا، بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا جو ہے بس وہی سب کچھ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنی قوت پر وہ اتراتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب حود علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تم اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، ہر رسول نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، توحید کی دعوت دی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، رائٹ۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ اور جب ان لوگوں نے ان کو فورس کیا حود علیہ السلام کو کہ یہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں اور آپ بھی ہم جیسا کر رہے ہیں آپ بھی ویسا ہی کیجیے، تو اس پر حود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تو ایمانداری سے تمہیں سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ جتنا بھی تھا مطلب جتنی بھی باتیں تھیں تم تک پہنچا دی ہیں۔ اور میں تم سے دیکھو ایک چیز آپ لوگ دیکھیے گا کہ زیادہ جتنے بھی رسولوں کے بارے میں ان کا ایک ہی بات ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں اس کا اجر کا میں تم سے خواہش مند نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرا اجر میرے رب کی ذمہ داری ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ آپ یہ دیکھیں گے یہ ہر رسول نے یہ بات کی ہے کہ مجھے تم سے کچھ غرض نہیں ہے۔ اگر جب دعوت کا کام کرتے ہیں، جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، آپ اپنی بہن کو، اپنی بھابھی کو، اپنی نند کو، اپنی ساس کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو جب بھی آپ سمجھائیں تو رسولوں کی یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ یاد رکھو تمہاری اصلاح اور فلاح پر میں تم سے کسی صلاح اور اجر کا خواہش مند نہیں ہوں، میرا اجر میرے رب کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ سورہ ہود میں آپ کو یہ ملے گا۔ تو اس بات کو آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے کہ ہم جب بھی کوئی دعوت کا کام کرتے ہیں ہمیں سامنے والے سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن قوم نے کیا کیا، جیسے ہمیشہ کرتی ہے قوم، اس قوم نے بھی حضرت حود علیہ السلام کو بے وقوف قرار دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی تو ویسے ہی ایک نارمل انسان ہو جیسے ہم ہیں، تم بھی تو کھاتے پیتے ہو، تم کہاں سے رسول ہوئے؟ اور انہوں نے کہا کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، یہ سب کچھ جو تم کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹی باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو سب کہانیاں ہیں، سب باتیں۔ سورہ شعراء میں ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو تم ہمارے معبودوں کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہو اس سے تو تمہیں ان کی بد دعا لگے گی، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سورہ شعراء میں پڑھیں گے، سورہ ہود میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر پڑھیں گے۔ تو انہوں نے جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو حضرت حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عرض کیا کہ اے میرے رب میری مدد فرمائیے، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، پورے طریقے سے جھٹلا دیا ہے۔ سورہ مومنون میں ہم پڑھیں گے۔ ہوا کیا کہ جب رسول بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں قوم سے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ظالم قوم ہو چکی ہے، اب آپ اپنا عذاب بھیج دیں، میں بہت زیادہ ان کو دعوت کا کام کر چکا ہوں، ابھی بالکل سننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، 7 راتیں اور 8 دن زبردست آندھی اور ہوا چلی، ٹھیک ہے۔ سورہ حاقہ میں، سورہ شعراء میں ہم پڑھیں گے، گرج چمک اور بادل آئے، طوفان آیا، سورہ احقاف میں ہم پڑھیں گے۔ اور آندھیوں نے جو تھے وہ کھجور کے جو تنے تھے انہیں جو کھجور کے تنے تھے وہ گر پڑے، ٹھیک ہے، اور ریزہ ہو گئے وہ لوگ۔
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ان پر پھٹکار برستی رہے گی. دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی سخت عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے. سورہ سجدہ سورہ ہود میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کو نیست و نابود کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، قوم نوح کے بعد دیکھیں ہم نے دیکھا قوم نوح کے ساتھ عذاب ہوا، پھر قوم ہود کے ساتھ اسی طرح کا عذاب ہوا. حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے بات کو نہیں مانا اور کیا ہوا، ایک ایسی زبردست آندھی آئی، 7 دن تک ایسی آندھی چلی کہ اس میں وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کا کوئی بھی نشان نہیں رہا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک پڑھتے ہیں، چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے سمجھ پائیں گے. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا نہیں ہے، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ تو یہاں پر وہی بات انہوں نے کہا، ہم نے ان کے بھائی، جب بھی پڑھیں گے تب آپ پڑھیں گے ترجمے میں کہ ان کے بھائی کو ہم نے بھیجا، مطلب یہ ہے کہ انہی میں سے ایک انسان کو اٹھا کر ہم نے رسول بنایا، انہی لوگوں میں سے. ٹھیک ہے. تو انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا. آیت نمبر 66، آپ کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. اب کیا کیا دیکھیں، ہر قوم میں جب آپ دیکھیں گے، ہر قوم میں جو غریب ہوتے ہیں، جو مفلس ہوتے ہیں، جو فقہا ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے رسول کی بات مانتے ہیں. ہر قوم میں آپ یہی دیکھیں گے، سب سے پہلے وہ مانتے ہیں اس بات کو. اور جو سردار ہوتے ہیں قوم کے جو سردار ہوتے ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک تو ان کا ایگو آ جاتا ہے کہ یہاں ان مجلسوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو سارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، مفلس لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ جو قریش کے سردار تھے انہوں نے کہا، یہ تم نے کس کو بٹھا کے رکھا ہے، یہاں ہم تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں، کیا ان کا درجہ اور ہمارا درجہ سیم ہوگا؟ سیم ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا، سیم نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. وہاں پہ بھی جو وہاں کے سردار تھے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان غریب لوگوں کے ساتھ، ان مفلس لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. آیت نمبر 67، آپ نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. آیت نمبر 68، میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانتدار، تمہارا خیر خواہ ہوں. آیت نمبر 69، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی، تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وہی بات یہاں پر انہوں نے ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنی عزت بخشی تھی، ان کو اتنا اس طرح کا جسم عطا کیا تھا، ان ساری چیزوں کو لے کر انہوں نے ان کو جتایا کہ دیکھو. اور وہی والی بات یہاں پر بھی آپ دیکھیں، ہر رسول کا طریقہ آپ کو ایک ہی ملے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم کو یہ لگتا ہے کہ تم میں سے ہی ایک انسان جو ہے وہ رسول بن گیا ہے، اور یاد کرو میں تو مطلب اس چیز کو یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی اعتبار سے اتنی تمہیں کشادگی عطا کی، اور تم ان ساری باتوں کو مانو تاکہ تم فلاح پاؤ. آیت نمبر 70، انہوں نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. اب انہوں نے کیا کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے سے کیا ہوگا، ہم تو بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور اگر تم کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، جو تم عذاب کی بات کر رہے ہو وہ لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے. مطلب اتنی ظالم قوم، اور آپ دیکھیں گے زیادہ تر قوم جو ہے وہ اتنی ہی ظالم تھی جو کہتے تھے کہ اچھا عذاب آئے گا، جا کر لے آؤ، کون سا عذاب آنے والا ہے، ہم بھی تو دیکھیں اگر تم سچے ہو. ہم صرف ایک خدا کو تو نہیں مان سکتے، ہمارے تو جتنے ہمارے آباء و اجداد مانتے آ رہے تھے ہم تو انہی کو ہی مانیں گے. آیت نمبر 71،
ہود علیہ السلام نے فرمایا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ تو مطلب کیا کہا ہود علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے یہ جو تم نے نئے نئے نام رکھ لیے ہیں، اپنے معبودوں کے جو تم نے نام بنا لیے ہیں اور تم ان کے اوپر ہی جمع ہو کے بیٹھے ہو، تو یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، یعنی میں بھی دیکھتا ہوں تم بھی دیکھو، کیونکہ وہ تو رسول تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آ کر رہے گا ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سے میں یہ وہی بات دہراؤں گی آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ جو شرک ہے نا، یہ شرک ہم بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھلے مورتیوں کا شرک نہیں کرتے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے اگر وہ ہمارا بالکل پختہ نہیں ہے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں شرک میں ملوث ہیں۔ ہمارا شرک کیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی سے سفارش کرتے ہیں اپنے کام کے لیے تو وہ بھی ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے نا، کہ ہم اپنی دعاؤں کے لیے کسی اور کو طلب کرتے ہیں۔ کیا ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچتی؟ تو ہمیں اپنی لسٹ بنانا ہے، ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہماری خود کی کیا کیا شرک ہیں جو ہماری زندگی میں ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو سن کے، ان چیزوں کو سمجھ کر ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ ہم تو کسی شرک میں ملوث نہیں ہیں۔ صرف معبود بنا کے، مجسمے بنا کے ان کی عبادت کرنا صرف وہی شرک نہیں ہوتا، شرک ہمارے اندر بھی ہوتا۔ اس شرک کو ہمیں اپنی اس زندگی سے نکال کر پھینکنا ہے، کیونکہ الحمدللہ اب ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو ہم عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ لوگوں نے بھی محسوس کی ہوگی کہ ہم ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، اب ہم چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ تو جو شرک ابھی بھی اگر ہمارے اندر باقی ہے، موجود ہے، تو ہم نے اس کو نکال کر پھینک دینا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ ہود علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے وہ آخری آیت ہے 72 میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم صالح علیہ السلام کو پڑھیں گے۔ تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اہل و عیال لوگ اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال، اہل ایمان لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، اور باقی جو پوری قوم تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 79 تک ہم صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جو قوم سمود کے اوپر رسول بن کر آئے تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، تو اسے چھوڑے رکھو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے، اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آیت اچھے سے سمجھ میں آئے۔ قوم ہود کے بعد قوم سمود کو دنیا میں ایک ترقی، ایک قوت، ایک نشانی، ایک بہت ہی سٹیبل قوم کے طور پہ دنیا میں آئی، سٹیبل ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی قوم عاد کا ہی رویہ اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ ایک قوم تھی۔ انہوں نے بھی پہاڑوں کو تراش کر ان کے بڑے بڑے محل بنائے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پر جب شرک وغیرہ سب بڑھ گیا تو کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول منتخب کیا وہاں پر۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی اسی طرح سے جیسے نوح علیہ السلام نے، جس طرح سے ہود علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا تھا، اسی طرح سے صالح علیہ السلام نے بھی دعوت کا کام کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے،
یہی بات ہر رسول نے کی کہ توحید کے اوپر قائم رہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم صرف ایک معبود پر، ایک الہ پر ہمارا عقیدہ جو ہے اس پر نہیں جم سکتا، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں اس میں لذت نہیں آتی، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری سفارش زیادہ سے زیادہ لوگ لے کر جائیں۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز کامن آپ دیکھیں کہ جتنی بھی یہاں پہ جتنی بھی قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، لیکن شرک ساتھ میں کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ہماری سفارشوں کو لے کر جائیں گے اللہ کے پاس، ان کی جو ارواح ہے جب ہم ان سے فریاد کریں گے تو وہ فریاد، کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہماری بات کو وہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ سے تم لوگ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک جانو۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم تو ہم سے پلٹ گئے ہو، ہم سے بدل گئے ہو، جو عبادت ہم کرتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، اس چیز کو تم مانتے ہی نہیں ہو، اس چیز کو تم سمجھتے ہی نہیں ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور ہم کیسے تمہارے طریقے پر چلنے لگیں، تم ایک نیا ہی طریقہ لے کر آ گئے ہو۔ ہر رسول کے طریقے کو یہ ایک نیا ہی طریقہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی اسی طریقے سے عبادت کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں دعوت توحید کو چھوڑ دوں تو یہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی بلکہ تم مجھے ناقابل تلافی نقصان میں ڈال دو گے۔ انہوں نے بھی اس بات سے انکار کیا کہ میں تمہارے طریقے پر نہیں چل سکتا، بلکہ جو طریقہ میں لے کر آیا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اس کے بعد بھی وہ مہلت نہیں ایمان نہیں لے کر آئے، اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک معجزہ مانگا۔ یہ پہلی قوم تھی جس نے معجزہ مانگا اپنے رسول سے، ٹھیک ہے۔ معجزہ کیا مانگا کہ جو پہاڑ ہے وہاں سے ہمارے لیے ایک گابھن اونٹنی، یعنی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، وہ ہمیں لے کر آؤ، ہمارے سامنے پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے سمجھایا بھی کہ دیکھو، معجزہ طلب کرنے کے بعد اگر پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے۔ یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ مہلت، اگر ایک معجزہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد مہلت جو ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تمہارے سامنے معجزہ آ جائے گا تو تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، لیکن اس قوم نے کہا کہ نہیں، ہم تم پر جب ایمان لے کر آئیں گے جب تم ہمارے لیے ہمارا یہ کام کر دو گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہ یہ جو معجزہ یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کو دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور ان کے سامنے پہاڑ سے ایک گابھن اونٹنی باہر نکلی، ٹھیک ہے، اور تھوڑے ٹائم کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اور تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، تو اس اونٹنی کو تمہیں کیا کرنا ہے، اس کا بہت مطلب اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کسی طرح کی تم کو تکلیف نہیں دینا، یہ جو کھائے جو پیے اس میں کوئی تم کو رکاوٹ نہیں کرنا۔ اور وہ واقعی میں وہ جو اونٹنی تھی کافی ڈیفرنٹ تھی، رنگ روپ میں، قد و قامت میں، اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی وہ بہت، جو پانی تھی وہ اکیلا پی جاتی تھی، کئی اونٹنیوں کے برابر، کھانا بہت کھاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ دیکھو، یہ اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، جہاں چلے جو کھائے جو پیے اس کو کرنے دینا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اور جو بستی کے کنویں تھے اس دن وہ ایک اکیلی اونٹنی سارا پانی پی جایا کرتی تھی، اور دوسرے دن باقی کے لوگ، باقی کے مویشی وہاں پر پانی پیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ معجزہ مل گیا اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اونٹنی چیختی چلاتی ہوئی واپس پہاڑ میں داخل ہو گئی تھی۔
اچھا، اب جب یہ معجزہ آیا اور اس معجزے کے بعد وہ اونٹنی جو تھی اس کے ساتھ ان لوگوں نے ایسی حرکت کی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد صالح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر جو ہے عذاب آ جائے گا، چوتھے دن، مطلب 3 دن تک تم رہو، چوتھے دن تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کیونکہ پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر تم معجزہ مانگو گے تو اس کے بعد فوراً تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن بعد کیوں، تم تو اللہ سے دعا کرو کہ فوراً ہمارے اوپر عذاب آ جائے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے نا اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صالح اور اس کے ایماندار ساتھیوں کو اس دن کی ذلت سے بچا لیا، آپ کا رب بڑا طاقتور اور ہمیشہ غالب رہنے والا ہے۔ ظالموں کو ایک چیخ نے آ لیا اور اپنے گھروں میں الٹے منہ پڑے ہوئے اس طرح ہو گئے جیسے وہ کبھی وہاں پر آباد ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، ایک ان کے اوپر عذاب آیا، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کے چہرے زرد ہوئے، پھر سرخ ہوئے، اور تیسرے دن سیاہ ہوئے، اور چوتھے دن انہیں ایک چیخ آئی اور اس نے لے لیا جس کی ہیبت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گر پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری تفسیر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آیت وائز اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 73 کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اس نے کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، تو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی، اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے، اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر الحمدللہ بہت اچھے سے آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی۔ آیت نمبر 74، یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تم اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ آیت نمبر 75، آپ کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو دبا لیے گئے تھے اور جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہ واقعی کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہی بات، ہر ایک رسول کی بات آپ لوگ اپنے دماغ میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے دبے ہوئے لوگ یعنی کمزوروں سے کہا کہ تم کو لگتا ہے کہ یہ رسول ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آیت نمبر 76، اس پر وہ استکبار کرنے والے کہتے ہیں جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ انہوں نے تکبر کے انداز میں کہا کہ تم اس چیز پر ایمان لاتے ہو لیکن ہم اس چیز پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہا کہ اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر واقعی تم رسول ہو۔ آیت نمبر 78، اور انہیں آ پکڑا زلزلے نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے۔ آیت نمبر 79، تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے امکار بھر تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں جو الحمدللہ میں نے آپ کو تفسیر میں بتا دی کہ جب انہوں نے نہیں مانا ان کے اوپر ایک عذاب آیا اور وہ وہاں پر نست نابود ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد ہماری جو آیت ہے آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک انشاءاللہ تعالی ہم لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قوم جو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ اس زمان یہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جارڈن جو جگہ کہلاتی ہے وہاں کے آس پاس ہے اور عراق اور فلسطین کے درمیان یہ جگہ واقع تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس قوم کے جو صدر مقام تھا یعنی ایک جو سینٹرل جو ایک جگہ ہوتی ہے وہ اس کا نام صدوم بتایا جاتا ہے اور یہ ڈیڈ سی کے قریب کوئی جگہ تھی، ٹھیک ہے۔
اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری جو جگہ ہے وہ پوری کی پوری پلٹ گئی تھی، اور جو ڈیڈ سی آج ہم دیکھتے ہیں وہ یہ قوم لوط کی ہی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ صدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ جو تھا وہ بہت زیادہ گلزار تھا، میلوں تک باغ ہی باغ تھے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی خوبصورت تھا کہ انسان کو دیکھ کر ایک خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اور اگر ہم آج دیکھیں تو آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز پر اترانا، کسی بھی چیز پر یہ سوچنا کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہم کتنے، ایک ہمارا سٹیٹس کیا ہے، یا ہم کتنے ویل ٹو ڈو ہیں، ہم اگر آج کو دیکھیں تو ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، جو چیز اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، جس چیز کو اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے تھرو بتا دیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اپنے چچا کے ساتھ وہ عراق نکلے تھے، اور وہاں سے پھر شام، فلسطین، مصر، ان جگہوں پر رہے، اور پھر وہ ایک مستقل پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہو کر اس قوم پر پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قوم تھی، جس قوم پر یہ پہنچے، جس قوم میں یہ جہاں پر یہ گئے، وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ بہت ہی فاسق، فاجر، مشرک، کافر، چور اور انتہائی بدکار قسم کے لوگ تھے، اور دنیا میں انہوں نے ایسا بے حیائی کا کام اختیار کیا تھا جو اس سے پہلے کسی بھی قوم نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جو لوط علیہ السلام جس قوم پہ مبعوث ہوئے تھے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک غلط طریقہ اختیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز تھے وہ ڈیولپ نہ کرنے کی بجائے لڑکوں کے ساتھ وہ اپنے فزیکل ریلیشنز جو تھے وہ ڈیولپ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی ایک بدترین گناہ ہے، اور اس گناہ کی جو شروعات ہوئی وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ شروعات ہوئی۔ انہوں نے بہت سمجھایا، لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ جو سب کچھ تم کر رہے ہو یہ بہت بری چیز ہے، بہت بڑا ایک گناہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ کوئی سی بھی قوم جو اپنے رسول کی بات کو نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت لوط علیہ السلام کو رجم کرنے دینے کی دھمکی دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عذاب آ جائے تو ٹھیک ہے، عذاب لے کر آ جاؤ۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہارا پیغمبر ہوں، میں اللہ کی بات تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو، اور دیکھو میں تم سے اس چیز کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو میرے رب کی طرف سے مجھے ملے گا، رب العالمین کی طرف سے مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ کیا تم لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے۔ سورہ شعراء میں ہم پڑھیں گے یہ سب کہ انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا غلط کام کرتے ہو، کس غلط کام میں تم لگے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر طریقہ بتایا ہے نا، ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے جس کے تھرو تم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنی جو ایک میرڈ لائف ہوتی ہے، ان ساری چیزیں ان کو سمجھائیں۔ تو قوم کہنے لگی اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا مطلب بات تو سننا ہی نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے اگر تم نے اس بات کو نہیں مانا تو۔ اور کیونکہ ان کو کوئی جواب تو مل نہیں رہا تھا کیا جواب دیں ان باتوں کا، تو انہوں نے سب سے صحیح جواب یہ سمجھا کہ تم بہت پاک باز بنتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم ہی بہت زیادہ پاک اور سب کچھ ہو، تو تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات کہ جب اس طرح کی باتیں ہوئیں اور لوط علیہ السلام جب پریشان ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اچھا ہم دیکھیں اس میں ہم آگے یہ بھی پڑھیں گے کہ جب یہ جو فرشتے تھے جو عذاب دینے آئے تھے قوم لوط پر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے حاضر ہوئے تھے جب انہوں نے ان کو یہ بشارت دی تھی، اولاد کی بشارت دی تھی، تب یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، اور وہاں پر یہ آیت میں انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہاں پر عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو فرشتے تھے وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے،
اور لڑکوں کی شکل میں گئے، ٹھیک ہے، لڑکے بن کر گئے، لوط علیہ السلام کے یہاں گئے، اور ظاہر سی بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر اس طرح کی ایک بہت ہی غلط سسٹم وہاں پہ چلا ہوا تھا. تو وہاں پہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ خوبصورت نوجوان ہیں وہاں پہ لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے غلط کام کے ارادے سے ان کے گھر پر پہنچے. لیکن لوط علیہ السلام کے یہ مہمان تھے اور وہ ڈر گئے کہ یہ میرے مہمانوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کا کام کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی تم اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم باقاعدہ شادی کرو. میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم میری بیٹیاں سے مراد ان کی خود کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں یا قوم کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، ان سے تم شادی کرو، نکاح کرو، اور اس کے بعد تم اپنی خواہشات کو پورا کرو. اللہ سے ڈرو، مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کر رہے تھے، بھاگم بھاگ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. اتنی ان کی ذہنیت خراب ہو چکی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان مہمانوں کو کسی طرح ہم اپنے تابع کر لیں اور ان کے ساتھ ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا، کیا لوط علیہ السلام نے کہا تم میں سے کیا کوئی بھی ایک آدمی شریف نہیں ہے، تم سب کے سب اسی طرح کے ہو چکے ہو، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کیا سروکار، ٹھیک ہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کس ارادے سے یہاں پر آئے ہیں. تو لوط علیہ السلام جو تھے وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ میں مہمانوں کے سامنے میرا کیا ہوگا. اب جو فرشتے تھے وہ لوط علیہ السلام کو تسلی دے کر کہنے لگے، عذاب کے جو فرشتے تھے لوط علیہ السلام کو کہا کہ دیکھیں آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، یہ بے حیا جو ہیں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ایک کام کرو، آپ اپنے اہل ایمان یہاں سے لے کر رات کے پچھلے پہر میں یہاں سے ہجرت کر کر چلے جاؤ. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ جو ہے وہ بھی ایمان والی نہیں ہے، اس کو آپ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ کے جانا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب ہوگا اور وہ صبح کے ٹائم عذاب جو ہے نازل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے، اور صبح کے وقت رب ذوالجلال کا حکم صادر ہوا، اور کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری جو زمین تھی اس کو اٹھا کر نیچے پٹخ دیا، اور ان پر مسلسل جو پتھروں کی بارش ہوتی گئی. سورہ قمر میں ہے کہ ان ظالموں نے لوط کے مہمانوں پر زیادتی کرنا چاہی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا. سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے کہ یقیناً لوط علیہ السلام مرسلین میں سے تھے جب ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو نجات دی، البتہ ایک بڑھیا کو پیچھے رہنے دیا، پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا. وہ بڑھیا کون؟ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی. تو اس طرح سے ان کے اوپر بھی عذاب ہوا، جس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم نے اس طرح کا ایک غلط کام میں ملوث ہوئے اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا. تو آیت نمبر 80 سے ہم پڑھ لیتے ہیں. اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی. یعنی یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. آیت نمبر 81، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم. آیت نمبر 82، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو نکال دو، ہم ان کو دیکھنا تک نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 83، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ ہو گئی تھی پیچھے رہنے والوں میں ہی. آیت نمبر 84، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا. یہ جو بارش تھی پتھروں کی بارش تھی، شدید زلزلہ تھا جس سے ان کی بستیاں الٹ کر جو ڈیڈ سی ہے اس کے اندر دفن ہو گئی. تو اس طرح سے ان کے اوپر عذاب ہوا. لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کو ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک ہم شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں، اس میں کیا ہے کہ جو مدین ہے، مدین کے علاقے میں شعیب علیہ السلام تھے، اور جو حجاز جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ مکہ مدینہ وغیرہ جو سعودی عربیہ والا علاقہ ہے وہ حجاز ہے، اس کے نارتھ ویسٹ میں، ٹھیک ہے.
اور جب آپ وہ دیکھیں گے میپ دیکھیں گے تو وہاں پہ گلف آف عقبہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں اس کے کنارے پر یہ جو بستی تھی وہ وہاں کی. اچھا ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی کہ جتنی بھی بستیاں ہیں جو ہمارا عربک پیننسولا کا جو پورا ایریا ہے اسی کے آس پاس یہ سارے رسول تھے جو مبعوث ہوئے، جو جن کی بعثت ہوئی وہیں پر اس کے آس پاس ہوئی تھی. اور یہی ریزن ہے کہ قرآن میں انہی کا تذکرہ بار بار آتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ ان رسولوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ تجارت پیشہ قوم تھی. اور یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جو ریڈ سی ہے اس کے کنارے سے یمن، مکہ، یہاں سے ہوتے ہوئے یہ لوگ شام جاتے تھے. اور ایک دوسرا تجارتی ایک جو گروپ تھا جو عراق سے مصر کی طرف جاتے تھے. تو جب یہ لوگ کراس کرتے تھے تو جو مدین ہے یہ ان کا سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا. تو جتنے لوگ تھے مدین کو بہت اچھے سے جانتے تھے. ٹھیک ہے. عرب کا بچہ بچہ مدین سے واقف تھا. اور جب یہ مدین پوری طرح سے یہ برباد ہوا، یہ قوم تباہ ہوئی، ہلاک ہوئی، اس کے بارے میں بھی ہر انسان کو یہ واقعات جو تھے وہ معلوم تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ اسی مدین جو مدین قوم تھی اسی سے تھا، مدین کے علاقے سے تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی، ہم نے اب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اور ہم نے جینیالوجی بھی پڑھی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی جن کا نام قطورہ تھا، ان سے جو بیٹے ہوئے اس میں ایک بیٹے کا نام مدین تھا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی مدین پڑا. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا گلف آف عقبہ، اس کے مشرقی ساحل پر یہ لوگ آباد ہوئے. اسی وجہ سے اس کو مدین جگہ کا نام بھی کہا جاتا ہے، قوم بھی مدین قوم اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور اسی میں پھر شعیب علیہ السلام رسول بن کر آئے. تو اہل مدین جو تھے وہ کاروباری لوگ تھے. اب ان کے یہاں جو خرابی پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ دیکھیں شرک تو تھا. ٹھیک ہے. شرک تو تھا ہی، لیکن اس میں اور بھی خرابی کیا تھی؟ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. ٹھیک ہے. ماپ تول میں کمی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اگر ہم آج بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ماپ تول میں کمی کرنا ایک بہت ہی ایک یوزول چیز مانی جاتی ہے. کوئی بہت بڑا گناہ نہیں مانا جاتا. تھوڑا بہت کم کر دینا، 10-20 گرام کم کر دیا، سبزی دی تو کم کر دیا، جو لوگ نارملی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے. تو ان کے اندر کیا خرابی تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. یہاں اس بات کو یہ سمجھیں کہ دیکھیں جتنی بھی قوم، یہاں پر ایک جو مفسرین نے ایک بات جو نوٹ ڈاؤن ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی قوم کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان میں یہ جو دنیاوی خرابیاں تھیں نا وہ نہیں تھیں. وہ شرک کرتے تھے لیکن یہ دنیا کے ہیر پھیر وہ نہیں جانتے تھے. یہ جو خرابیاں جو شروع ہوئیں، اب جیسے لوط علیہ السلام کا ہم نے پڑھا، تو لوط علیہ السلام کے اندر جو وہاں پہ اس قوم میں خرابی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کرتے تھے کہ مطلب سیم جینڈر کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات تھے نا. لیکن یہ جو دنیاوی خرابی ہوئی نا، یہ دنیاوی معاملات میں جو خرابی ہوئی، یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ شعیب علیہ السلام کے زمانے سے، جب وہ جہاں پر رسول بن کر آئے وہاں سے یہ ساری چیزوں کی خرابی پیدا ہوئی. یعنی پہلی جو خرابی دیکھی گئی وہ قوم مدین میں، جو مدین کی جو قوم تھی وہاں سے یہ دیکھنے کو ملی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ شرک تو کرتے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے پوری قیمت وصول کرنے کے بعد ماپ تول میں کمی کرتے تھے. اور جب ادائیگی کا وقت ہوتا تھا تو وزن سے زیادہ مانگتے تھے. ٹھیک ہے. جب واپس مطلب چاہیے ہوتا تو کہتے تھے ہمیں زیادہ دو، جب خود دیتے تھے تو کم دیا کرتے تھے. اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ سر انجام دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو تھے پیشہ ور ڈاکو بھی تھے. جو بھی لوگ وہاں سے گزرتا، جو بھی کوئی مسافر گزرتا تو اس کے جان اور مال کو وہ تو چھینتے ہی تھے، ان کی عزت اور آبرو بھی چھین لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بھی لوگ تھے. تو اور جب شعیب علیہ السلام وہاں پر پہنچے، جب وہ رسول بن کر وہاں پہنچے تو اس قوم نے ان کی بھی مخالفت کی جیسے باقی سب قوموں نے کی تھی.
ٹھیک ہے، اور ان کی نافرمانی انہوں نے کی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو، ڈاکہ زنی اور فساد فی الارض سے توبہ کرو، اگر میری بات مان جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جب تم ہر لحاظ سے تھوڑے اور کمتر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرت سے نوازا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میری بات کو مان لو، میں نہایت ایمانداری کے ساتھ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے رب کے ذمے۔ وہی باتیں ہر رسول نے اپنی قوم سے کی۔ تو قوم نے کیا کہا کہ اے شعیب، کیا تیری نمازیں تجھے یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے عبادت کو چھوڑ دیں اور اپنے کاروبار کو اپنے طریقے کے مطابق نہ کریں؟ ٹھیک ہے، تو مطلب انہوں نے کیا کہا، ہر قوم کی طرح انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اپناتے آ رہے ہیں، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہمیں تو تمہاری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور ہم تو تمہیں اپنے آپ میں بہت کمزور دیکھتے ہیں۔ اگر تیری بات کو اگر یہ سب نہ سوچیں تو اگر تم نے ہماری بات کو نہ مانا اور اسی طرح سے تم کرتے رہے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، سیم وہی الفاظ، کہیں پہ تھوڑے کم تھوڑے زیادہ، لیکن ہم دیکھیں موسٹلی وہی الفاظ تھے۔ اس قوم نے بھی یہ کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دیتے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم تو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ظالموں کو ایک کڑک نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اب وہی بات جب بہت پریشان ہو گئے شعیب علیہ السلام، انہوں نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ ظالموں کو ایک کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ ان کے گھر ایسے ویران ہوئے جیسے اس میں کوئی کبھی رہتا ہی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور اہل مدین پر ایسی ہی پھٹکار ہوئی جس طرح قوم سمود پر ہوئی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن گرمی کا ایسا عذاب مسلط کیا کہ وہ نہ تو اگر تہ خانوں میں جاتے تو بھی ان کو آرام نہ ملتا، کسی درخت کے سائے میں جاتے تو ان کو سایہ نہ ملتا، ان کو سکون نہ ملتا، اور بڑے ہی وہ پریشان ہو گئے۔ تو کیا ہوا، ایک بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل کا سایہ ہمیں مل رہا ہے تو وہ سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ کم سے کم ہمیں یہاں پہ تھوڑا سکون ملے۔ تو بادل سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین زلزلہ سے لرزنے لگی، اور پھر ایسا دھماکہ ہوا، ایسی چنگاڑ گونجی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اوندھے منہ تڑپ تڑپ کر ذلیل ہو کر وہ مر گئے۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، میں نے نہایت خیر خواہی کے ساتھ اپنے رب کا پیغام تم پر پہنچا دیا تھا، لہٰذا اللہ کے نافرمانوں پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب اس قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ اب ہم ذرا یہ جو آیات ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 85، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، تو ماپ اور تول پورا کیا کرو، لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو، تم ایمان رکھتے ہو تو یہ ساری برائیاں نہ کرو۔ آیت نمبر 86، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، اور اس راہ کو کچ کرتے ہوئے یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور یہ بھی دیکھو کہ مفسدوں کا کیا کچھ انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 87، اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور اگر ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ فرما دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کس سے کہا گیا؟ ان لوگوں سے جو ایمان والے تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو انسان ایمان لے کر آتا ہے تو جو نہیں لاتے ایمان، جو وہاں کے سردار ہوتے ہیں یا جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کو پریشان کرتے ہیں۔
یہی چیز ہم آج بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عبادت گزار ہو جاتے ہیں، اپنا لائف سٹائل چینج کر لیتے ہیں. ہم اپنے لیے دیکھیں، اگر ہم حجاب پہننا شروع کر دیتے ہیں، فضول کی پارٹیز میں جانا بند کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنا جب ہم شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے رشتہ دار، ہمارے بہت سارے فرینڈز، ہمارے اپنے قریبی ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ریزن، ارے یہ تو بالکل چینج ہو گئی ہے. یہ نہیں سمجھتے وہ لوگ کہ یہ جو چینج ہے الحمدللہ کتنا خوبصورت چینج ہے. ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اس بات کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بٹ نو، وہ ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس چیز کو ایک غلط طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پھر سے کہہ رہی ہوں، پھر سے ایک بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ ابھی شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہی آخری واقعہ ہے ابھی یہاں پر. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پھر سے وہی بات کہتی ہوں کہ یہ جتنے ہم نے پڑھے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کو اب ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ سننا نہیں ہے کہ اچھا لوط علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا. موسٹلی ہماری ساری بہنوں نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں، ہم دورہ قرآن میں بھی پڑھ چکے، لیکن کچھ نے ہو سکتا ہے نہ سنی ہو، ریکارڈنگ اویلیبل نہ ہو اس دن، یا کچھ نے بعد میں جوائن کیا ہمیں، انہوں نے کچھ نے شاید پہلی بار سنا ہو، تو وہ کہیں گے اچھا لوط علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا. تو صرف سننا نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سب نے سنا ہوا ہے، کیسے طوفان آیا، کیا کچھ ہوا. ٹھیک ہے، تو ہمیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ غور و فکر کرنا ہے. اس بات کو اپنے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ہم نے اپنے اعمال میں، اپنی ڈیلی لائف میں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دین اونلی ہمارا یہ جو جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ فروٹفل جبھی ہوگا جب ہم اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. ادروائز یہ سب 1-1.5 گھنٹے کی کلاس کا کوئی ریزن نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے بہت زیادہ. آیت نمبر 88، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی تھی کہ اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لائے ہوئے انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند ہو تب بھی؟ وہی والی بات کہ سرداروں نے کہا کہ دیکھو تم ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ سب جو تم کچھ کر رہے ہو، تمہارے ساتھ مل کر بھی جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تم نہ کرو بلکہ ہمارے پاس واپس آ جاؤ. آیت نمبر 89، اور ہم پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اسے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے. اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب کیا ہوا جب قوم نے کہا کہ یہ ساری باتیں چھوڑو اور جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں اس طریقے پر اپناؤ، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے. ہم اگر تمہاری ملت میں واپس لوٹائے، تمہارے طریقہ کار پر اگر ہم واپس لوٹائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سب جھوٹ تھا، یعنی ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہو جائیں گے. میں تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو کبھی ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ واپس لوٹاؤں. ہاں، اگر اللہ چاہے، اللہ جو چاہے، اللہ تمہارے دل پھیر دے، اللہ جو چاہے وہ ہو جائے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ آپ جو ہے فیصلہ کر دیں. آیت نمبر 90، اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے. یہی چیز جو ہم نے آگے پڑھی کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام لوگوں سے کیا کہتے تھے کہ تم راستے میں نہ مطلب لوگوں کو جو چھینا جھپٹی کرتے تھے، وہ جو ان کو چیزیں ان کی لے لیا کرتے تھے، وہ چیز تو سمجھائی، لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھائی تھی نا کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلے جاتے ہیں ان کو نہ پھیرو. تو یہی بات انہوں نے کی، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو لوگ ایمان لے کر آتے تھے اسے اس ایمان سے پھیر دیا کرتے تھے. آیت نمبر 91، تو انہیں بھی آپ پکڑا ایک زلزلہ نے، اور وہ بھی پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. ان کے ساتھ بھی کیا ہوا عذاب، وہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیا. آیت نمبر 92، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارے والے. آیت نمبر 93، تو وہ ان کو چھوڑ کر چل دیا یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے اپنے رب کے پیغامات، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، اور اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا ہے.
دیکھیں یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت کا کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے یہ سارے رسولوں کے بارے میں پڑھا، یہاں پر کیا سمجھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے، ہمیں 100% اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں وہ اللہ ہدایت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھیں گے، آگے بھی پڑھیں گے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ وہ غمگین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا فرماتے تھے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینے کا کام میرا ہے۔ تو ہم اگر اپنے کسی قریبی کو اگر ہم دعوت کا کام دیتے ہیں تو ہمیں اس کو کنٹینیوسلی دینا ہے، ٹھیک ہے، دیتے رہنا ہے، لیکن ہماری باتوں سے وہ متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کام اللہ کے سپرد چھوڑ دینا ہے۔ بہت ساری بہنیں آپ میں سے ایسے ہوں گی جن کے ہسبینڈز یا جن کے بھائی یا جن کے والد، ٹھیک ہے، وہ اس حد تک یا تو نمازیں نہیں پڑھتے یا پھر اس حد تک ان چیزوں پہ نہیں مطلب ہے جتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا کبھی کچھ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری تو بات ہی نہیں سنتے، نہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ آپ ان کے لیے، اور پلیز بد دعا نہ کریں، کیونکہ دیکھیں جب رسولوں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تو کیا ہوا، کتنا بڑا عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہر وقت ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ آپ انہیں ہدایت دیں، میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سدھر جائیں۔ تو آپ کو ہر وقت یہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہو، آپ کی ماں ہو، بھائی ہو، ہسبینڈ ہو، whosoever جو بھی ہو، آپ کو یہ کام کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزوں کو پڑھا۔ آیت نمبر 94 دیکھتے ہیں، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی قوم کو جب تباہ اور برباد کیا، ہم نے کسی بھی قوم کو ایسے ہی تباہ اور برباد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو سمجھایا، سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ان کو پہلے کیا کیا، ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ملوث کیا، ہم نے غربت میں، جسمانی امراض کے ذریعے ہم نے چھوٹی چھوٹی ان کو تکلیفیں دیں تاکہ بڑا عذاب آنے سے پہلے وہ اللہ کی طرف ٹرن ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے لیے بھی دیکھیں، ہمارے اوپر جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، بالکل نہیں، بلکہ اگر کوئی پریشانی ہم پر آئے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے قریب کر لیا، مجھے میرے اوپر ایک بڑی آزمائش آنے والی تھی، اس سے آپ نے مجھے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بڑی پریشانی سے پہلے، بڑی آزمائش سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائش دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے اندر جو نافرمانی کی روش تھی، جو ہم نے اختیار کر رکھی تھی، تو اس سے کیا ہوا، اس سے ہم باز آ جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم سے دور ہو جاتا ہے، دنیا میں سے نہ گیا، ہم سے دور ہو گیا یا دنیا سے چلا گیا، تو کیا ہوتا ہے، اس وقت ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ سب نے محسوس کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جن کے جو لفظ ون ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یا کوئی دھوکہ ملتا ہے ہمیں، کوئی مطلب اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی بڑی پریشانی آتی ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی جب ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے، اللہ کے بہت سے نہیں بھی ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے اللہ کے قریب ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس سے آپ نے ہمیں بچا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بڑی آزمائش کے بعد بھی اگر لوگ ہوش میں نہیں آتے، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، جب رسول بھیجا جاتا ہے اس کی دعوت کو بھی انکار کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سختیوں کو، ان تکلیفوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو باقی قوم کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم اپنی قوم کو دیکھیں، اپنی جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، دیکھیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ہم دیکھیں
تو ہم ہر روز جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں نیا لگتا ہے. یہ ایک خوبصورتی ہے اس کلام کی. ہم جب بھی حدیث پڑھتے ہیں ہمیں ان حدیثوں کو پڑھ کر ایک جو ڈرانے والی حدیث ہوتی ہے ان کو سن کے ہمیں ڈر لگتا ہے, کیونکہ رسول بار بار نہیں آئیں گے, اب کوئی رسول نہیں آئے گا. تو اسی تعلیمات کو پڑھ کر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. آیت نمبر 95, اور ہم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیف اور خوشی آتی رہی ہے, پھر ہم نے اس کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا. کیا کرتے ہیں لوگ, جب اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی دیتے اور پھر اس کے بعد بھلائی آ جاتی, ٹھیک ہے, تو کیا کہتے کہ ارے دیکھو کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے تو واپس ہمیں اتنا اچھا کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت خوشحال زندگی دے رہے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے خوش ہیں جو ہمیں اتنی اچھی زندگی دی ہے, یا پھر ایسا تو نہیں. یہ ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو خوشیوں سے نوازے, آپ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرو, شکرانے کے اتنے سجدے کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا, اور اس کے بعد یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑی پکڑ سے مجھے محفوظ رکھنا. بلکہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا اس وقت تو ہمیں اور زیادہ ڈرنا چاہیے. کیا کہا کہ کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی تو تکلیف اور خوشی آتی رہی ہے, پھر جب ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے, ان مشکلوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھیں. آیت نمبر 96, اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں, لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کی کردوتوں کی پاداش میں. اللہ تعالیٰ انہی بستیوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم پڑھ چکے, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام. ان کو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آتے, تقوی کی روش اختیار کر لیتے تو ہم جو تھی ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے, یعنی آسمان اور زمین سے جو عذاب نازل ہوئے وہ نہ نازل ہوتے بلکہ ہم کیا کرتے ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے. لیکن کیا ہوا, ان کی کرتوتیں ہی ایسی تھیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ دیکھو جب ہدایت واضح ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود, ہدایت آ جانے کے باوجود یعنی رسول کے آ جانے کے باوجود بھی کوئی شخص اگر رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے. جدھر وہ جانا چاہتا ہے ادھر کا ہی کر کے ہم رکھ دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی دونوں راستے بتا دیے, جنت جہنم جانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کریں. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا چاہے گا تو اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ دنیا دے دے گا, جو آخرت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں آخرت دے دے گا. اور یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم اپنی دنیا میں کیا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں. ہم آخرت کو چاہتے بھی ہیں یا ہم صرف دنیا کو ہی چاہتے ہیں. جس طرح ہم بولتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا اللہ تعالیٰ ہم کو بھلائی دیجیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ہم زبان سے تو یہ دعا پڑھ رہے ہیں, لیکن کیا ہم واقعی میں اس چیز کو سمجھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی دے, اور کیا ہم آخرت کی بھلائی کو ماننے والے, اس پر چلنے والے, اس کی تیاری کرنے والے ہیں یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے ساتھ میں اپنا لیکچر کمپلیٹ کر رہی ہوں کہ یہ سوال آپ کو آج اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم اس آخرت کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیونکہ جب آپ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کلاس کے حوالے سے, ٹاسک کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے, ٹھیک ہے, تو یہ, اور میں یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ یہاں پہ ٹاسک نہیں کرتے, یہاں پہ آپ کلاسز نہیں لیتے تو آپ کی ایمان میں کمی ہے, اللہ نہ کرے, ہم کبھی یہ نہیں کہتے. لیکن یہ جو ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ
میں اس لیے یہ کام نہیں کر پائی کیونکہ میرے 6 بچے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، میرے ہسبینڈ میں، میرے ساس میں، میرے دیور میں، میری نند میں، میری زندگی اتنی میری بزی ہو گئی کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ اگر یہ ایکسکیوز آپ دیتے ہو تو آپ یہ سوچو کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوگے، اللہ تعالیٰ جب آپ سے سوال کریں گے تو کیا آپ کا یہی جواب ہوگا کہ میں اتنی زیادہ بزی تھی اپنی زندگی میں، اتنی زیادہ بزی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت ہوتا ہے 24/7 اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا۔ ہم نے جو عبادت سمجھا ہوا ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں ہیں، ضروری ہیں، لیکن وہی والی بات ہے، آپ لوگ کبھی حدیث جبریل کے اوپر جو لیکچرز ہیں وہ سنیے گا کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے صرف اس عبادت میں جو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں، اور جو عبادت اللہ نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے اس میں بہت واسٹ ڈفرینس ہے، اور وہ ڈفرینس ہم کو سمجھنا ہے کیونکہ الحمدللہ آج ہم قرآن کو سمجھنے والے بن چکے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔